मेरी गरीब बहन मेरे घर आती तो मैं उसके लिए अच्छा खाना बनवाता और जाते वक्त उसे कुछ हजार दे देता, क्योंकि वो मुझसे पैसे मांगने आती थी। लेकिन मेरी बीवी को बुरा लगता, वो हर बार मुंह बना लेती। एक दिन बोली, हम घर की मुलाजमा को निकाल कर तुम्हारी बहन को रख लेते हैं, मुलाजमा की तनख्वाह तुम्हारी बहन को देंगे, उसका काम चल जाएगा। मैं मान गया। बीवी को तो मौका मिल गया, वो उस पर बेतहाशा जुल्म करती। एक दिन बहन रोते हुए घर से निकली तो मैं उसके पीछे चला गया, मगर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब बहन ने खुद को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे शोहर सलीम ने अपनी बहन की शादी का फैसला किया था। मैंने तभी अंदाजा लगा लिया था कि ये शादी मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगी, मगर ये अंदाजा नहीं था कि ये मुसीबत मेरी अपनी बनाई हुई होगी। उस दिन मैंने नया जोड़ा पहना था, महंगी खुशबू लगाई और अपने शीशे की तरह चमकते घर में बैठी चाय पी रही थी। सब कुछ बेहतरीन था, जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुझे तो ये लगता था कि हम सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हैं। मेरे सलीम का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था और मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। मगर फिर वो फोन आया जिसने मेरा दिन बर्बाद कर दिया। बाजी, भैया से बात करवा दें, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। नंद की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने बेजारी से फोन रखा और सलीम को बुला कर दिया। दिल में सोचा, अब क्या नया मसला खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद सलीम मेरे पास आए, चेहरे पर एक संजीदगी थी। मेरी बहन की शादी तय हो गई है। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, क्योंकि उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी। कौन है लड़का, क्या करता है? मैंने लापरवाही से पूछा। अच्छी फैमिली से है, लेकिन अभी जॉब पर नहीं लगा, तालीम याफ्ता है, जल्दी सेट हो जाएगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। क्या मतलब? अभी जॉब पर नहीं लगा? तुम बहन की शादी किसी बेरोजगार से कर रहे हो और पैसे खर्चा क्या लड़के वाले कुछ दे रहे हैं? मेरे सवालों की बौछार पर सलीम खामोश हो गए थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये शादी मुकम्मल तौर पर हमारे खर्चे पर होने वाली थी। कुछ दिनों बाद नंद की शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। हर जगह खुशी का माहौल था, मगर मेरे दिल में गुस्से की आग दहक रही थी। ये सब मेरे बच्चों के हक पर डाका है, मैंने खुद से कहा। महंगे कपड़े, जेवरात, शानदार बैंक्वेट की बुकिंग और ऊपर से महंगे तहाइफ, ये सब मेरे सलीम के पैसों से हो रहा था। शादी शानदार रही, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। और फिर वो वक्त आया जब मेरी नंद अपने शोहर के साथ रुखसत होकर चली गई। मुझे लगा जैसे अब सुकून मिल जाएगा, मगर ये खुशी ज्यादा देर ना रही। चंद ही हफ्ते बाद आसमा का पहला फोन आया। भैया, घर का किराया देना है, थोड़े पैसे भिजवा दो। मैंने सलीम की तरफ देखा, वो बगैर कुछ कहे रकम निकालने लगे। मैं खामोश रही, मगर दिल में सोचा, ये पहला मौका है और आखिरी नहीं होगा। और मेरी सोच दुरुस्त साबित हुई। पहले किराया, फिर बिल, फिर दवाइयों के पैसे, एक के बाद एक। आसमा किसी न किसी बहाने सलीम के सामने हाथ फैलाती जा रही थी। ये कब तक चलेगा? मैंने एक दिन गुस्से से सलीम से पूछा। जब तक वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो जाती, उन्होंने जवाब दिया। मगर मेरा गुस्सा मजीद बढ़ गया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि आसमा अब हमारे सर पर एक मुस्तकिल बोझ बनने वाली है और मैं उसे ये इजाजत नहीं दे सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ न कुछ करना होगा। आसमा को सबक सिखाना होगा, और ऐसा सबक कि वो दोबारा मदद मांगने के काबिल ही ना रहे। ये कहाँ लिखा है कि हम हमेशा उसकी मदद करते रहें? मैंने एक दिन सलीम से गुस्से में कहा, मगर वो हमेशा की तरह सब्र का मुजाहरा करते हुए कहने लगे, वो मेरी बहन है, मुसीबत में है, मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? और अगर कभी वो अपने पैरों पर ना खड़ी हुई तो हम कब तक ये बोझ उठाएंगे? मैंने तल्खी से कहा, लेकिन सलीम ने कोई जवाब ना दिया। अगली बार जब आसमा घर आई, मैंने सलीम को अंदर भेज दिया और खुद दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आ गई तुम, अब क्या चाहिए? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। आसमा ने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी, मैं जानती हूँ कि मैं बार बार मदद मांगने आ जाती हूँ, लेकिन हालात बहुत खराब हैं।
اگر آپ چاہیں تو میں بدلے میں کوئی کام کر سکتی ہوں، بس کچھ پیسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ یہی موقع ہے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے ایک مصنوعی ہمدردی سے کہا، کام؟ اگر تم واقعی کام کرنے کے لیے تیار ہو تو تم ہمارے گھر میں ملازمہ بن سکتی ہو، پیسے بھی مل جائیں گے اور تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ مجھے یقین تھا کہ آسماں فوراً انکار کر دے گی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے سر جھکا کر کہا، اگر اس سے مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ جھٹک کر چلی جائے گی، مگر وہ واقعی کام کرنے پر تیار ہو گئی۔ اگلے دن آسماں صبح وقت پر آ گئی۔ اس کا حلیہ سادہ تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اسے جان بوجھ کر ملازمہ والا یونیفارم نہیں دیا، مگر حکم دیا کہ وہ پورے گھر کی صفائی کرے۔ یہ سب تمہاری بھابھی کی مہربانی ہے کہ تمہیں کام کے بدلے پیسے دے رہی ہے، ورنہ لوگ تو تم جیسے بے سہارا کو دھتکار دیتے ہیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، مگر آسماں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر صفائی شروع کر دی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے نیچا دکھانے کے لیے اسے زمین پر بٹھا کر برتن دھونے کا کام دیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہ تھی۔ میں اس کی برداشت پر حیران تھی۔ شام کو جب کام ختم ہوا، میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ میں کم پیسے دیے اور کہا، یہ کافی ہیں تمہارے لیے، زیادہ کی امید مت رکھنا۔ مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ یہی خاموشی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں جیتنے کے باوجود ہار رہی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا، اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ مجھے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالنا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنی سب سے قیمتی سونے کی انگوٹھی الماری سے نکال کر ایک جگہ چھپا دی۔ آسماں ہمیشہ کی طرح کام میں مصروف تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں نے موقع دیکھ کر سب کے سامنے شور مچا دیا، میری انگوٹھی کہاں گئی؟ یہ ابھی یہیں رکھی تھی۔ سلیم اور ملازمہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ آسماں نے بھی ہاتھ روک دیے اور الجھن میں مجھے دیکھا۔ یہ کہاں جا سکتی ہے؟ گھر میں تو صرف ہم ہی ہیں، اور آج صبح سے کام کون کر رہا ہے؟ میں نے آسماں کی طرف دیکھا اور میرا طنزیہ انداز واضح تھا۔ آسماں نے فوراً کہا، بھابھی میں نے کچھ نہیں لیا، آپ چاہیں تو میری تلاشی لے لیں۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور فوراً اونچی آواز میں کہا، بالکل تلاشی ہی لی جائے گی۔ میں نے آسماں کی چیزیں چیک کرنا شروع کر دی اور پھر جیسے ہی میں نے اس کے دوپٹے کا کونا کھولا، وہاں وہی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ سلیم نے حیرانی اور غصے سے بہن کی طرف دیکھا، مگر آسماں ساکت کھڑی رہی، جیسے اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ آسماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ میں نے مزید ذلت دینے کے لیے سلیم کے سامنے ہی آسماں کو جھاڑ پلانی شروع کر دی۔ ہم نے تم پر رحم کھایا، مدد دی، اور تم نے چوری کرنا مناسب سمجھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سلیم نے کوئی سخت بات نہیں کی، مگر ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ آخر کار سلیم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بہن بہتر ہوگا کہ تم اب یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری جیت کا لمحہ آ گیا۔ میں نے خوشی سے ایک گہری سانس لی، مگر ظاہر کچھ نہ ہونے دیا۔ آسماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس دکھ تھا، شاید اس بات کا کہ اس کے اپنے رشتہ داروں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سلیم دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے موقع دیکھ کر چہرے پر افسوس کے تاثرات سجائے اور کہا، دیکھ لیا، ہم نے جس پر بھروسہ کیا وہی ہمیں دھوکہ دے گئی۔ سلیم نے گہری سانس لی اور بس اتنا کہا، مجھے امید تھی کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، مگر شاید میں غلط تھا۔ میں نے اندر ہی اندر خوشی محسوس کی۔ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے میرے لیے ایک اور کھیل تیار کر رکھا تھا۔ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ رات معمول کی طرح تھی۔ میں اور سلیم اپنے کمرے میں تھے۔ گھر کی ساری لائٹس بند ہو چکی تھیں اور ملازم بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں خوابوں میں گم تھی جب اچانک تیز آوازیں سنائی دیں، دروازہ توڑ دو، پیسے نکالو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ میری آنکھیں خوف سے کھل گئیں۔ سلیم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ گھر کے حال میں چیخو پکار ہو رہی تھی۔ ڈاکو میرے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سلیم نے تیزی سے موبائل اٹھایا، مگر اسی وقت ایک گرجدار آواز آئی، خبردار کوئی پولیس کو بلانے کی کوشش نہ کرے۔ ہم دونوں کانپ رہے تھے۔
پھر دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، چند منٹوں میں سب کچھ لٹ چکا تھا، زیورات، نقدی، قیمتی سامان، سب کچھ وہ لے جا چکے تھے۔ گھر کا ایک کونا خالی سا لگ رہا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہمارا سارا اثاثہ چلا گیا، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ سلیم بھی خاموشی سے تباہ شدہ لاکر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی اور ہی خیال میں گم ہوں۔ پھر انہوں نے ایک دم کہا، کہیں یہ میری بہن کی بد دعا تو نہیں؟ میرا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ یہ واقعی بد دعا تھی۔ مجھے آسما کی خاموشی یاد آئی۔ وہ پلٹ کر کچھ کہے بغیر چلی گئی تھی۔ کیا وہ اپنی تکلیف کے آنسوؤں میں کوئی دعا کر گئی تھی جو ہم پر الٹ گئی؟ مگر سلیم کی آنکھوں میں شکوک کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ کیا ہم نے واقعی زیادتی کی تھی؟ کیا میری بہن چور نہیں تھی؟ اگر وہ بے قصور تھی تو ہم نے اس پر کتنا بڑا الزام لگا دیا۔ سلیم کی باتیں میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ یہ سب اتفاق ہے، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آسما کی وجہ سے نہیں ہوا، ڈاکے ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ مگر میں نے خود اپنی آواز میں جھوٹ کی جھلک محسوس کی۔ اگلے چند دنوں میں ہر چیز بدلنے لگی۔ پہلے کاروبار میں نقصان ہوا، پھر سلیم کے کچھ قریبی دوستوں نے بھی ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی کہ جیسے ہر چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھا تھا۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو صرف شہور پر انحصار کرتی ہیں۔ میرے پاس ایک اچھی نوکری تھی اور یہ مجھے ہمیشہ سے یہ احساس دلاتی تھی کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں۔ لیکن پھر ایک دن آفس سے ایک ای میل آئی، ہمیں افسوس ہے کہ کمپنی کے مالی حالات کے پیش نظر کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بہترین پرفارمر تھی، انہوں نے مجھے کیوں نکالا؟ میں نے فوراً اپنے باس کو فون کیا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، سلیم کی کمائی تو ابھی ہے۔ مگر جب میں نے انہیں یہ خبر سنائی تو ان کے چہرے پر حیرت نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میری کمپنی کا بھی برا حال ہے۔ کل ہی 3 بڑے کلائنٹس نے معاہدہ ختم کر دیا۔ میں نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ کمپنی خسارے میں جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کچھ قرضے لے رکھے تھے، اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہمیں اپنا گھر بھی بیچنا پڑ سکتا ہے۔ گھر بیچنا، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دن بعد جب حالات بدتر ہونے لگے تو ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے مدد مانگنے کا سوچا۔ میں نے اپنی ایک امیر سہیلی کو فون کیا جس کے ساتھ میں ہمیشہ مہنگے کیفے میں بیٹھ کر زندگی کے مزے لیا کرتی تھی۔ یار، تمہیں اندازہ نہیں ہم کتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اگر تم کچھ مدد کر سکو تو۔ میں نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے بولی، افسوس ہوا سن کر، مگر تم جانتی ہو کہ میں خود بھی کافی مصروف ہوں، بس دعا کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ پھر فون بند ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ دعا، جس دوست کے ساتھ میں نے ہمیشہ اچھا وقت گزارا، آج وہی مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ سلیم کے جاننے والے بھی اب فون کاٹ دیتے تھے، رشتہ دار بہانے بنانے لگتے تھے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر ہمارے حالات سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتے چلے گئے۔ میں نے اپنی نوکری کھو دی تھی، سلیم کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا اور اب ہمیں اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں بھی سوچنا پڑ رہا تھا۔ وہی میں جو ہمیشہ فخر سے کہتی تھی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب ایک ایک روپے کا حساب رکھنے پر مجبور تھی۔ گھر کے اندر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ کبھی میں سلیم کو الزام دیتی کہ انہوں نے اپنی بہن پر اتنا خرچ کیوں کیا، کبھی وہ کہتے کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ ہم ڈوب رہے تھے۔ ایک دن میں نے نوکری کے لیے مختلف جگہوں پر درخواستیں بھیجی، مگر کہیں سے جواب نہیں آیا۔ پہلے میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں بھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر جواب ملا، آپ کا شعبہ اب کمپنی کے پلان میں شامل نہیں ہے۔ افسوس، میں نے دانت پیس کر فون رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ سلیم نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا،
کیا واقعی ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا؟ میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ کیا وہ آسما کی بات کر رہے تھے؟ میں نے فوراً یہ خیال جھٹک دیا، یہ قسمت کا کھیل ہے، نند کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں گھر کا خرچ پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی کچھ پرانی سہیلیوں کو فون کرنا شروع کیا، کچھ قریبی رشتہ داروں سے بات کی۔ پہلا فون میں نے اپنی خالہ کو کیا جو ہمیشہ میری کامیابی پر فخر کرتی تھیں۔ خالہ، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اگر آپ کچھ مدد کر سکیں تو۔ میں نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ انہوں نے ہمدردی بھری آواز میں کہا، بیٹا میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتی ہوں، لیکن تمہیں تو معلوم ہے آج کل سبھی مشکل میں ہیں۔ اور پھر فون رکھ دیا۔ سب مشکل میں ہیں؟ کیا واقعی یہ ہم صرف اب ان کے لیے غیر ضروری ہو چکے ہیں؟ اگلے چند دنوں میں یہ مزید واضح ہو گیا کہ لوگ تب تک ساتھ ہوتے ہیں جب تک آپ ان کے برابر ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کمزور پڑیں سب کنارہ کر لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد میں ایک رشتہ دار کے گھر گئی، وہی رشتہ دار جن کے ساتھ ہم ہر شادی ہر خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ یہ وقت بس عارضی ہے، ہمیں تھوڑی مدد کی ضرورت ہے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم سب واپس کر دیں گے۔ میرے لہجے میں عجز تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ رشتہ دار نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بہن تم جانتی ہو نا آج کل حالات کتنے مشکل ہیں، میرے اپنے بھی بہت سے اخراجات ہیں۔ میں نے وہاں سے اٹھتے وقت اپنے اندر ایک عجیب سا احساس پایا، یہ وہی لوگ ہیں جن کی دعوتیں میں نے کی، جنہیں میں نے مہنگے تحائف دیے، جن کے ساتھ میں نے خوشی کے دن گزارے، اور آج وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو غرور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، دروازے جو ایک ایک کر کے بند ہو رہے تھے۔ اب حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے جب میں نے زندگی میں خود کو پہلی بار بے بس محسوس کیا۔ جب نوکری ختم ہوئی تب بھی ایک امید تھی کہ جلد نئی نوکری مل جائے گی، مگر اب ہر جگہ صرف مایوسی مل رہی تھی۔ میں روز صبح جلدی اٹھتی، اپنے تمام سرٹیفکیٹس، تجربے کارڈز اور ریزیومے لے کر مختلف دفاتر کے چکر لگاتی۔ ہر جگہ یہی جواب ملتا، آپ کی قابلیت بہت اچھی ہے مگر فی الحال ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہم آپ کا کارڈ رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی کوئی موقع ملا ہم آپ کو کال کریں گے۔ ابھی مارکیٹ کا حال بہت خراب ہے، کچھ وقت رک جائیں۔ ہر انکار میرے صبر کو اور کمزور کر دیتا تھا۔ میں جو کل تک ایک طاقتور عورت تھی آج در در بھٹک رہی تھی۔ کبھی میں اپنی نند کو دھتکارتی تھی اور آج میں خود۔ ایک دن میں ایک پرانے جاننے والے کے آفس گئی، وہ پہلے سلیم کے دوست تھے اور ہم نے کئی بار ان کے ساتھ لنچ اور ڈنر کیا تھا۔ سر مجھے کسی بھی پوزیشن پر رکھ لیں، کوئی بھی کام دے دیں، میں بس کام کرنا چاہتی ہوں، میں نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ذرا مسکرا کر بولے، بہن آپ جیسی خاتون کے لیے یہاں کام کرنا شاید آسان نہ ہو، یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور آپ کو تو اچھی نوکری ملنی چاہیے نا۔ یہ کہہ کر وہ کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ تھی۔ میرے حلق میں کچھ پھنسنے لگا تھا، میں جانتی تھی کہ ان کے الفاظ کا مطلب تھا کہ وہ مجھے کام دینے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ وہی شخص ہے جو پہلے ہر محفل میں ہمارا دوست بننے کے لیے بے تاب ہوتا تھا، آج مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ اب گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہونے لگی تھیں۔ ہم جو ہمیشہ بہترین ہوٹلوں میں کھاتے تھے اب 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان تھے۔ میں نے کچھ اور جگہ نوکری کے لیے درخواست دی مگر ہر جگہ جواب وہی تھا، ہمیں افسوس ہے مگر ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں۔ سلیم کے چہرے پر مسلسل اداسی بڑھ رہی تھی، وہ جو ہمیشہ مضبوط رہتے تھے اب ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ یہ وہی احساس ہے نا جو آسما کو ہوتا ہوگا جب وہ ہم سے مدد مانگتی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل گھوم رہا تھا۔ مایوسی، بے بسی، غربت، یہ سب میری زندگی کے نئے پہلو بن چکے تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی دفتر کے چکر لگاتی، دروازے کھٹکھٹاتی، پر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا، معذرت ابھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن میں ایک ایجنسی کے ذریعے نوکری کی تلاش میں تھی جب ایک آفس سے کال آئی، ہمیں ایک حویلی میں کام کرنے کے لیے ایک ذمہ دار خاتون کی ضرورت ہے، نوکری اچھی ہے، تنخواہ معقول ہے اور رہائش بھی مل سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔
یہ موقع میرے لیے بہترین ہو سکتا ہے، شاید زندگی دوبارہ بہتر ہو جائے۔ میں نے فوراً نوکری کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں دیے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ سامنے ایک شاندار حویلی کھڑی تھی، بہت بڑی، مہنگی، ہر کونے سے شان و شوکت جھلک رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ جگہ واقعی کسی امیر آدمی کی ہوگی۔ اگر یہاں نوکری مل جائے تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں۔ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا میں نے اتنے دنوں سے انتظار کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازے پر دستک دی۔ حقیقت جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ایک ملازمہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میرے دل میں بے شمار سوال تھے۔ یہ گھر کس کا ہوگا؟ کیا مالک مجھ سے سختی سے پیش آئے گا؟ نوکری آسان ہوگی یا مشکل؟ مگر جو حقیقت میرے سامنے آنے والی تھی وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میں کرسی پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مالکن آ رہی ہیں، ملازمہ نے آہستہ سے کہا۔ میں نے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے نظر اٹھائی تو مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں، میری آسماں تھی۔ میرا جسم ایک دم سن ہو گیا، جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نند، میری نند، اس حویلی کی مالکن۔ میرے اندر کئی سوال پیدا ہونے لگے۔ وہ تو بے سہارا تھی، محتاج تھی، تباہ ہو چکی تھی، پھر وہ یہاں کیسے؟ آسماں کے چہرے پر حیرانی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں آؤں گی۔ کیا وہ بدلہ لے گی؟ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ آسماں نے مجھے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، بیٹھو بھابھی، بیٹھو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ وہ مجھے بیٹھنے کو کہہ رہی ہے؟ وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کر رہی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں لرز رہی تھیں، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ مجھے ذلیل کیوں نہیں کر رہی؟ وہ مجھ پر غصہ کیوں نہیں نکال رہی؟ کیا وہ مجھ پر کوئی اور بڑا وار کرنے والی ہے؟ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ آسماں نے چپ چاپ ملازمہ کو اشارہ کیا اور میرے لیے چائے منگوائی۔ چائے میرے ذہن نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ عورت ہے جسے میں نے ملازمہ بنا کر حقیر سمجھا، اور آج وہ خود مجھے عزت سے چائے پیش کر رہی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میرے اندر کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ میں اس سے نظریں کیوں نہیں ملا پا رہی؟ یہ احساس جو اندر سے ختم کر رہا تھا مجھے۔ آسماں نے نرمی سے پوچھا، بھابھی آپ یہاں نوکری کے لیے آئی ہیں؟ مجھے لگا جیسے میرے حلق میں کانٹے چبھ گئے ہوں۔ کیا وہ جانتی ہے کہ میں اس کی ملازمہ بننے آئی ہوں؟ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، ہاں، اگر یہاں کوئی کام ہو تو میں کر لوں گی۔ میری آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آسماں نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی، مجھے کام کرنے والے لوگ ہمیشہ عزیز رہے ہیں۔ آپ بھی اگر یہاں نوکری کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ذلیل کرے، مجھے میری غلطیوں کا احساس دلائے، مجھے برا بھلا کہے، مگر وہ تو ایک مختلف انسان بن چکی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے اندر جذبات کا طوفان تھا۔ میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، مگر میرا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میں اپنی ہی نند کی ملازمہ بن جاؤں۔ آسماں کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ جسے میں نے ذلت اور تکلیف دی تھی، آج وہ مجھ سے زیادہ طاقتور، زیادہ خود مختار اور سب سے بڑھ کر زیادہ پرسکون لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے، مگر میرے ہونٹ ان سوالات کو زبان دینے سے قاصر تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ آخر کار آسماں نے خود ہی خاموشی توڑی اور کہنے لگی، بھابھی شاید آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں بے حد تجسس تھا۔ ہاں، مجھے یہی سوال کھا رہا ہے۔ اس نے دھیرے سے گہری سانس لی اور بولی، جب میں آپ کے گھر سے نکلی تھی تو میرے پاس نہ پیسے تھے نہ ٹھکانہ۔ میرا شوہر پہلے ہی بے روزگار تھا اور ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ جس دن میں نکلی مجھے ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میرا دل اندر ہی اندر شرمندگی سے ڈوبنے لگا۔ اور پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔
آسما نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پر انحصار نہیں کریں گے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، دن رات محنت کی۔ ایک دوست کے مشورے پر انہوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے۔ اللہ نے ہماری نیت کا صلہ دیا اور چند سالوں میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ چند سالوں میں میں نے حیرت سے سوچا، میں ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آسما ناکام رہے گی، برباد ہو جائے گی، مگر وہ اور اس کا شوہر محنت کر کے آج یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ آسما کہنے لگی، آسما نے مزید کہا، جب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا تب اللہ نے ہمیں سہارا دیا، ہم نے صبر کیا، محنت کی اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ الفاظ میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگ رہے تھے اور میں تو ہر کسی کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلا رہی تھی اور سب نے منہ موڑ لیا تھا۔ آسما کا رویہ کسی فاتح جیسا تھا، وہ مجھ پر طنز نہیں کر رہی تھی، نہ ہی مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا جو مجھے مزید بے چین کر رہا تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو تب آتا ہے جب انسان کے دل میں کوئی غصہ، حسد یا نفرت نہ ہو۔ میں خود کو اس کے سامنے چھوٹا محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلے دن سے میرے لیے نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ جو میں نے آسما کے ساتھ کیا تھا اب وہی میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ صبح کے وقت میں آسما کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی، فرش کی صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانا اور سب وہی کام تھے جو میں نے اس سے کروائے تھے۔ اب میں جب کھانے کے لیے زمین پر بیٹھتی تو آسما کہتی، بھابھی آپ میز پر بیٹھ سکتی ہیں۔ جب میں صفائی کے بعد پانی پینے کے لیے باورچی خانے جاتی تو آسما کہتی، یہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں اسی زمین پر بیٹھنے کی لائق تھی۔ یہ مکافات عمل تھا جو اب ہر لمحے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا اور شاید مجھے بدل بھی رہا تھا۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے ایک پرانا ملازم نظر آیا۔ وہ کافی عرصے سے اس حویلی میں کام کر رہا تھا اور ہر چیز جانتا تھا۔ اس دن جب میں برتن دھو رہی تھی وہ میرے قریب آیا اور بولا، بی بی جی آپ کی نند بہت اچھی انسان ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہیں تو، میں نے بے دلی سے کہا، مگر میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ آپ جانتی ہیں یہ حویلی انہوں نے خود نہیں خریدی تھی۔ کیا؟ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ انہیں تحفے میں دی گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا برتن تقریباً گرنے والا تھا۔ تحفے میں؟ مگر کس نے دیا یہ میں نہیں جانتا، مگر ایک بہت بڑے آدمی نے یہ حویلی انہیں تحفے میں دی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آسما نے کبھی اس بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ کیا آسما کی زندگی میں کوئی اور شخص ہے؟ اس رات میں آسما کے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، مگر میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اگر یہ حویلی آسما اور اس کے شوہر نے نہیں خریدی تو پھر کس نے دی اور کیوں؟ مجھے یاد آیا کہ میں نے کئی بار آسما کو فون پر کسی سے نرم لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اگلے دن آسما ناشتے کے وقت میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آسما تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم نے یہ حویلی کیسے خریدی؟ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، بس اللہ کا کرم تھا، قسمت نے راستہ دکھایا، مگر تمہارا شوہر تو چھوٹے کاروبار میں تھا، پھر یہ اتنی بڑی حویلی؟ میں نے سوال کیا۔ آسما نے بس اتنا کہا، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جواب میرے لیے مزید الجھن پیدا کر گیا۔ آسما کی کہانی جتنی سیدھی لگتی تھی اتنی تھی نہیں۔ اب میں آسما پر ہر وقت نظر رکھنے لگی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے اور کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو اس کے شوہر کو معلوم نہیں۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ آسما بڑی رازداری سے حویلی کے باغیچے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پردے کے پیچھے چھپ کر دیکھا۔ وہ ایک مرد تھا۔ میں نے نظریں تیز کی اور غور سے دیکھا۔ وہ شخص کافی خوشحال لگ رہا تھا، صاف ستھرا لباس پہنے، مہنگی گاڑی سے آیا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اگلے دن میں نے پرانے ملازم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، یہ صاحب آسما بی بی اور ان کے پرانے دوست ہیں، بہت مددگار ہیں۔ مددگار؟ میں نے شک سے دہرایا۔ ہاں، جب صاحب جی کا کاروبار مشکل میں تھا تو انہوں نے کافی مدد کی تھی۔ ان کی وجہ سے ہی کاروبار چلا اور زندگی میں سکون آیا۔
کیا واقعی صرف مدد تھی یا کچھ اور؟ یہ سوال میرے دماغ میں بار بار گونجنے لگا۔ آخر وہ کون ہے جو آسما کی مدد کر رہا تھا؟ اگر سب کچھ قسمت کا کھیل تھا تو پھر یہ شخص آسما کی زندگی میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے آسما سے براہ راست پوچھنے کا سوچا، مگر جیسے ہی میں نے سوال کیا، آسما نے مسکرا کر کہا، بھابھی، کچھ سوالوں کے جواب وقت خود دے دیتا ہے، انہیں زبردستی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ مجھے مزید تڑپا گیا۔ اب میں نے خود ہی حقیقت کا پتہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے حویلی کے ایک پرانے ملازم سے رازداری سے بات کی، تمہیں سچ سچ بتانا ہوگا، آسما کی زندگی میں وہ آدمی کون ہے اور یہ دولت اچانک کہاں سے آئی؟ ملازم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر دھیرے سے بولا، بی بی جی، یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے۔ آسما بی بی کے شوہر نے بہت محنت کی تھی، مگر ایک وقت آیا جب ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ کیا؟ میں نے چونک کر کہا، ہاں، دیوالیہ ہو گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ آسما نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا تھا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ملازم نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی جیسے کوئی خطرناک راز بتانے والا ہو، اور پھر بولا، یہ سب اس پراسرار آدمی کے آنے کے بعد بدلا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ملازم نے آہستہ سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے آسما کے شوہر کو دوبارہ کاروبار میں لا کھڑا کیا۔ وہ ان کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا، لیکن یہ شخص کون ہے اور اس نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ سوال اب میرے دماغ میں طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے، لیکن جو بات زیادہ حیران کن تھی وہ یہ کہ آسما اپنے شوہر سے زیادہ اس پر اسرار آدمی سے بات کرتی تھی۔ یہ آدمی آسما کی زندگی میں اتنا اہم کیوں ہے؟ چند دن بعد میں نے ایک اور چیز نوٹ کی۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا، نند اپنے شوہر سے کم اور اس پر اسرار آدمی سے زیادہ مشورہ کرتی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر اس کے شوہر کا کاروبار بھی مضبوط ہے تو پھر آسما کو اس آدمی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا تھا۔ ایک رات میرے ہاتھ وہ موقع آ گیا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات عام راتوں کی طرح لگ رہی تھی، مگر میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس راز کو جاننے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر میں جاگ رہی تھی۔ میرے دل میں بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پھر اچانک میں نے کھڑکی سے باہر ایک سایہ گزرتے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے دبے قدموں چل کر دروازے سے جھانکا اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آسما، وہ اس آدمی سے ملنے جا رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ آسما اس سے چھپ کر کیوں مل رہی ہے؟ میری سانسیں رکنے لگیں اور میں دبے قدموں ان کے قریب جانے لگی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ میں نے خود کو درخت کے پیچھے چھپا لیا اور پوری توجہ سے ان کی گفتگو سننے لگی۔ آدمی نے گہری آواز میں کہا، جو راز ہم نے چھپایا تھا، اگر وہ کھل گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ راز؟ کون سا راز؟ میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہو گیا تھا۔ آسما نے ہلکی آواز میں کہا، ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لوگ آخر چھپا کیا رہے ہیں؟ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آسما کے پاس کوئی خوفناک راز ہے جو شاید اس کی اپنی تباہی کی جڑ بھی بن سکتا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کو جان کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، مگر نند کا رویہ اب بھی پرسکون تھا۔ کیا وہ واقعی اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتی ہے، یا اسے یقین ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پر آسما کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا، بعض اوقات کچھ لوگ اپنی محنت سے نہیں بلکہ کسی کی مدد سے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ مدد ہمیشہ نیک نیتی پر مبنی نہیں ہوتی۔ آسما نے فوراً میری طرف دیکھا جیسے میرے الفاظ نے اسے چونکا دیا ہو، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس چند لمحے خاموش رہی اور پھر وہ مسکرا کر بولی، بھابھی، بعض اوقات ہمیں حقیقت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم خود پر نظر ڈالنے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی اور میں حیران رہ گئی، یہ جواب تھا یا پھر ایک اور راز؟
اس دن میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ شام کے وقت میں آسما کے گھر کے پرانے سامان کو ترتیب دینے میں مدد کر رہی تھی جب میری نظر ایک پرانی الماری پر پڑی۔ شاید اس میں کچھ ایسا ہو جو میرے سوالوں کے جواب دے سکے۔ میں نے آہستہ سے دراز کھولی اور اندر کچھ کاغذات پڑے تھے۔ میں نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا اور اچانک میری نظر ایک پرانے خط پر پڑی جس کے کونے مڑ چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے خط کھولا میرے جسم میں جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ یہ خط اسی آدمی نے اس کی نند کو لکھا تھا۔ یہ خط یہاں کیا کر رہا ہے؟ لیکن اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے خط کے الفاظ پڑھے۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی کیونکہ تم نے اس وقت میری مدد کی جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر تم نے میرا راز کسی کو بتایا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کون سا راز؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ یہ خط میرے سوالوں کا جواب تھا اور شاید ایک ایسا ثبوت تھا جو نند کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا وہ پرانا خط جیسے میرے پورے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ خط کے الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ آسما کیا واقعی بے گناہ تھی یا وہ کسی بھی بڑے راز میں شامل تھی؟ اگر میں نے یہ خط اس کے شوہر کو دکھا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ میرے دل میں آگ کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے خط دوبارہ طے کر کے رکھ دیا مگر میرا دماغ مسلسل سوالوں سے بھرا تھا۔ کیا آسما واقعی معصوم تھی یا اس کی زندگی میں بھی کچھ ایسے راز تھے جنہیں اس نے ہمیشہ چھپایا؟ مجھے یاد آیا کہ آسما کا شوہر زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا اور آسما اپنے فیصلے کے لیے اکثر اسی پر اصرار آدمی سے مشورہ کرتی تھی۔ میں نے وہ خط دوبارہ پڑھا۔ ہر لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اگر تم نے میرا راز کسی کو بتایا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک دھمکی تھی یا التجا؟ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں یہ خط آسما کے شوہر کو دوں گی۔ میں سب کچھ کھول کر رکھ دوں گی۔ مجھے یہ خط ان تک پہنچانا ہوگا۔ انہیں سچ جاننے کا حق ہے۔ مگر جیسے ہی میں ہال میں پہنچی میرا فون بجنے لگا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ میں نے الجھن میں فون اٹھایا اور جیسے ہی دوسری طرف سے آواز آئی میرا جسم کانپ اٹھا۔ فوراً ہسپتال آ جاؤ، آسما کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو ٹھیک تھی، ابھی ابھی انہیں بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ معاملہ نازک ہے۔ میرے ہاتھ سے خط تقریباً گر گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں آسما کا راز فاش کرنے جا رہی تھی اور اسی لمحے نند بیمار ہو گئی۔ یہ اتفاق تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیا میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی؟ ہسپتال کے دروازے پر قدم رکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا میں آسما کو آخری بار دیکھنے جا رہی ہوں؟ یہ سوچ میرے دل میں عجیب خوف پیدا کر رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمزور ضرور لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی سکون موجود تھا جیسے اسے معلوم تھا کہ وقت قریب آ چکا ہے کہ سب حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آسما، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم پر چوری کا الزام لگایا، تمہیں ملازمہ کی طرح رکھا، تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور پھر بھی تم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں بھابھی، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ایک حقیقت بتا دوں جو تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دے۔ میری آنکھوں میں حیرانی اور بے چینی ایک ساتھ ابھر آئی۔ کیسی حقیقت؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، جس دن تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا میں واقعی بہت اذیت میں تھی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر چلی گئی جہاں میں نے سلائی کا کام شروع کیا۔ کیا؟ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے محنت کرنا شروع کی۔ مجھے کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں ایمانداری سے کام کروں گی تو اللہ میرا ساتھ دے گا۔ آسما کچھ لمحے خاموش رہی جیسے اسے اپنی تکلیف یاد آ گئی ہو، پھر بولی، پھر ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا۔ میں سڑک سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بوڑھا شخص میرے سامنے گر گیا۔ وہ کافی زخمی تھا اور لوگ اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ میں نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا اور کئی دنوں تک اس کا خیال رکھا۔
یہی وہ لمحہ تھا جس نے میری قسمت بدل دی۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، جیسے میں کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت کو کھوج رہی ہوں۔ کون تھا وہ شخص؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، نند نے سکون سے کہا۔ جب وہ صحت یاب ہوا تو وہ میری ایمانداری اور محنت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مجھے اپنے کاروبار میں ایک موقع دیا اور وہی میرا سرپرست بن گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت سے بولی۔ ایمانداری اور صبر انسان کو وہ دے سکتا ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آسماں نے دھیرے سے کہا۔ اب میرا دل اس پر یقین کر رہا تھا۔ پھر وہ آدمی کون تھا؟ لیکن ایک سوال اب بھی میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ پر اسرار آدمی کون تھا جس سے میں نے تم سے خفیہ ملاقات کرتے دیکھا تھا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ آدمی تمہارا اپنا شوہر تھا کیا؟ میں چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ کیسے؟ نند نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، بھابھی، جب میرا شوہر کاروبار کے لیے جدوجہد کر رہا تھا تب بھی ایک شخص ایسا تھا جو میرے حال سے بے خبر نہیں تھا۔ تمہارے شوہر نے ہمیشہ مجھ پر نظر رکھی، مگر خاموشی سے۔ وہ مجھے براہ راست مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تمہیں یہ پسند نہیں آئے گا، مگر انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تو کیا وہ ہمیشہ سے آسماں کی مدد کر رہا تھا؟ اب میرے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ میرے ہاتھ سے خط نیچے گر گیا۔ وہ خط جو میں آسماں کے شوہر کو دینے جا رہی تھی تاکہ اس کی حقیقت کھل جائے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ میں تھی جس نے ہمیشہ آسماں کو برا سمجھا۔ میں نے ہی اس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے ہی اس پر ظلم کیا، اور پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آسماں، میں واقعی تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ تھامے اور کہا، بھابھی، جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ یہ سنتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ یہی سچ تھا، یہی مکافات عمل تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ساری زندگی گھومنے لگی۔ یہی وہ سبق تھا جو مجھے آج ملا تھا۔ محبت اور درگزر ہمیشہ انتقام سے بڑا ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آسماں کمزور ہے، کہ وہ میرے رحم و کرم پر تھی، کہ وہ کبھی خود کچھ نہیں کر پائے گی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ہی اندھی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے بل بوتے پر حاصل کیا تھا۔ اس نے زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کیا، اس نے وقت کا سامنا کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا سیکھا تھا۔ کون زیادہ طاقتور نکلا، میں جو ہمیشہ غرور میں رہی، یا آسماں جس نے صبر اور حوصلے سے اپنی تقدیر لکھی؟ سب جاننے کے بعد بھی نند نے خاموشی اختیار کیوں کی؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آسماں، جب تمہیں معلوم تھا کہ میں نے تم پر چوری کا الزام لگایا تھا، پھر بھی تم نے کبھی مجھ سے نفرت کیوں نہیں کی؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وقت تمہیں سب کچھ دکھا دے گا۔ یہ جملہ سن کر میرا سر جھک گیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر میں نے ہمت کر کے وہ سوال کیا جو مجھے کئی دنوں سے تڑپا رہا تھا، تو تم نے مجھے ملازمہ کیوں رکھا؟ یہ انتقام تھا؟ آسماں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، نہیں، یہ سبق تھا۔ سبق؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ تمہیں احساس ہو کہ عزت پیسوں سے نہیں بلکہ کردار سے بنتی ہے۔ آسماں کے الفاظ میرے دل پر گراں گزرے۔ میں نے ہمیشہ عزت کو دولت سے جوڑا، مگر نند، وہ عزت کردار اور حوصلے سے کماتی رہی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اصل جیت انتقام میں نہیں بلکہ معافی اور سچ میں تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے آسماں کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، میں تم سے نفرت کرتی تھی، مگر آج تمہیں دیکھ کر میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس نے نرمی سے میرے آنسو پونچھے اور بولی، میں نے تمہیں ہمیشہ بہن سمجھا تھا، تمہاری نفرت میرے لیے کبھی اہم نہیں تھی۔ یہ سن کر میری نظریں جھک گئیں۔ آسماں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ مجھے وہ سبق دیا جو شاید زندگی کبھی نہ سکھاتی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو بدل کر آسماں کی طرح صبر اور ایمانداری سے گزاروں گی۔ جو سیکھا وہی اصل کامیابی ہے۔ کہانی اختتام پذیر ہوئی، مگر اس پیغام کے ساتھ کہ زندگی میں ہر چیز پلٹ کر آتی ہے، مگر جو معاف کرنا سیکھ لے وہی سچے فاتح ہوتا ہے۔